करमदीन चाचा, मैंने धीमी आवाज में कहा, ये घर बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सदियों पुराना हो। जैसे ही हम लोहे का भारी दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुए, दरवाजे ने ऐसी चरचराहट की कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाज़ा और दरवाजे पे लगा ताला खासा जंगालूद था। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक मेरे जिस्म में सिरायत कर गई। एक सनसनी सी मेरे वजूद में महसूस हुई, जैसे कोई सर्द लहर किसी करंट की मानंद मेरे वजूद से गुजरी हो। हालांकि बाहर बारिश के बावजूद मौसम इतना सर्द नहीं था। दीवारों पे हल्के हरे रंग का पेंट आधा लगा हुआ था और आधा उखड़ा हुआ था, जैसे सदियों से इस इमारत को रेनोवेट ना किया गया हो। जगह जगह दरारें थीं जिनमें नमी बसी हुई थी। छत पे सीलन के काले धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अंधेरे को वहां जमा दिया हो। हवा में एक बासी और बदबूदार नमी की बू थी जो सांस के साथ अंदर तक उतर रही थी। बरसात का मौसम था। मुजफ्फराबाद के पहाड़ी इलाके में सर्द बारिश बरस रही थी। अभी भी बारिश की फुहार पड़ रही थी। बाहर हर तरफ हरियाली थी, बड़े बड़े पहाड़ बादलों में लिपटे हुए। मंजर इतना खूबसूरत कि आंखें ठहर जाएं। मगर अजीब बात यह थी कि इस खूबसूरती के बीच में ये घर किसी खौफनाक आत्मा जैसा लग रहा था, जो माहौल से अलग अलग सा लग रहा था। मैं एक डॉक्टर था और मेरा तबादला इसी पहाड़ी इलाके मुजफ्फराबाद में हुआ था। हुकूमत ने मुझे यही मकान दिया था। इर्द गिर्द कोई ख़ास आबादी नहीं थी, बस दूर कहीं चंद घरों की मध्यम सी रोशनी दिखाई देती थी। गाड़ी मेरे पास थी, उसी के ज़रिए मैं डिस्पेंसरी जा सकता था। मगर दिल के अंदर एक अनजानी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। मैंने कहा, चाचा ये घर काफ़ी अरसे से बंद लग रहा है। मेरी बात सुनकर करमदीन ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, साहब जी, यहाँ कोई आ जाए तो टिकता कहाँ है। पिछले 4 महीनों से यहाँ कोई आया ही नहीं है, और जो भी आया है 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरा, बस भाग गया। उसकी बात सुनते ही मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। करमदीन बाहर चला गया गाड़ी से मेरा बैग लाने के लिए। घर के अंदर सहन था, मट्टी से अटा हुआ था, जैसे बरसों से किसी ने कदम ना रखा हो। सहन के दाईं जानिब पुराने गुंबद के दरख्त खड़े थे, जिनकी शाखें अंधेरे में फैली हुई थीं। उन दरख्तों पर अमर बेल इस तरह से लिपटी हुई थी जैसे किसी मुर्दा जिस्म पे सांप लिपट गया हो। पीली बेल हवा में हिलती तो ऐसे लगता जैसे कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही हो। अंदरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। घर की हालत देखकर लग रहा था कि सफाई तक नहीं की गई। हालांकि मेरे आने की पेशगी इत्तला तो दे दी गई होगी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ जाले ही जाले नजर आ रहे थे। सोफों पे चादरें बिछी हुई थीं जिन पे मट्टी साफ दिखाई दे रही थी। काफ़ी बड़ा हॉल नुमा लाउंज था। अतराफ में कमरे थे। तब तक करमदीन भी अंदर आ गया। अरे, ये चंबेली से कहा था कि साफ सफाई कर दे, मगर बड़ी कामचोर लड़की है। आप आए डॉक्टर साहब, मैं सफाई कर देता हूँ। वो 60 के लगभग बुढ़ा भला क्या काम कर सकता था। उसने एक कमरे की बैरूनी कुंडी खोली। मैं उसकी तकलीद करता हुआ कमरे में पहुंचा। कमरा देखकर मेरी आंखों में हैरत उतरी थी, क्योंकि कमरा बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। मिट्टी का शायबा तक नहीं था। कमबख्त मारी, कहा था कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, सारे घर की सफाई करना, मगर नगूड़ी मारी, बस सिर्फ कमरा साफ करके चलती बनी। साहब जी आप यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ, ज़रा झाड़ू और पाइप ढूंढ लूँ, फिर पूरा घर धो दूंगा। मैंने अपना बैग एक तरफ रख दिया। कमरे में जहाजी साइज बेड रखा हुआ था। साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी। पुराने ज़माने के स्विच बोर्ड लगे हुए थे और बटन भी कुछ ऐसे ही थे। पंखा भी हरे रंग का छोटा सा, पुराने दौर की आखिरी निशानी लग रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे 18वीं सदी में आ गया हूं मैं काफ़ी तवील सफ़र करके आया था। बेड पे बैठ गया। फिर सोचा कि करमदीन से कहूं कि एक कप चाय का इंतज़ाम कर दे। सर दर्द से फटने लगा था। ऊपर से घर की अजीबो गरीब हालत देखकर और तबीयत ख़राब हो रही थी।
جیسے کمرے سے باہر آیا میری نظر زمین پہ پڑی. میرے اور کرم دین کے جوتوں کے نشان زمین پہ صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر ننگے پاؤں کے نشانات نے میرے ہوش اڑائے. وہ پاؤں کے نشان اوپر کی جانب جانے والی سیڑھیوں کی طرف تھے، مگر وہ دروازہ بند تھا، بلکہ اس پہ تالا لگا ہوا تھا. کچھ دیر بعد کرم دین جھاڑو اور پانی کا پائپ لے کر آ گیا. پانی ڈال کے پورا لاؤنج دھونے لگا. میں نے کہا کرم دین یہ ننگے پاؤں کے نشان کس کے ہیں؟ میری بات پہ کرم دین کا رنگ اڑا. کہنے لگا صاحب جی کسی کے نہیں ہے، آپ دھیان مت دیں، شاید چمبیلی کے ہوں گے، وہ آپ کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی نا. وہ اپنے کندھے پہ رکھے رومال سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا. میں نے کہا ہاں، لیکن یہ پاؤں کے نشان یہ اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف جا کے ختم ہوئے، اور یہ یہاں کا دروازہ کیوں بند ہے، تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا صاحب جی اس تالے کو کبھی بھی کھولنے کی کوشش مت کرنا اور اوپر بھی مت جانا. عامل بابا نے بڑے جنتر منتر پڑھ کے اس دروازے پہ تالا لگایا تھا، اس لیے اسے کھولنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بڑا غضب ہو جائے گا. یہ کہہ کے وہ تیزی سے جھاڑو لگانے لگا. 10 منٹ میں وہ سارا لاؤنج دھو کے صاف کر چکا تھا، صوفوں پر سے چادریں بھی اتار چکا تھا. گھر اب کچھ بہتر حالت میں نظر آنے لگا تھا. میں نے کہا میں سمجھا نہیں، کیا ہے اوپر؟ کہنے لگا جنات کا بسیرا ہے جی. یہ سن کے میں بہت بری طرح سے گھبرایا. کرم دین کہنے لگا نا جی نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے آنے پہ انہیں پابندی ہے، بس آپ کبھی بھی اس دروازے کی طرف مت جانا، میں ذرا صحن کی صفائی کر لوں. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. پتہ نہیں کیوں مجھے خوف سا محسوس ہوا. میں اپنے کمرے میں آ گیا. میں نے جیب میں سے اپنا موبائل نکالا، دیکھا تو کافی مس کالز آئی ہوئی تھی. میں نے دیکھا تو نمرا کی کال تھی. میں نے فون کیا. کہنے لگی پہنچ گئے آپ مظفر آباد ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا ہاں پہنچ گیا. کہنے لگی یہاں کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو جلدی اپنا ٹرانسفر کروا لینا. میں نے کہا تم کہو تو ابھی واپس آ جاتا ہوں، یہاں تو ویسے بھی چڑیلوں کا بسیرا ہے. وہ ہنسنے لگی، اسے لگا شاید میں مذاق کر رہا ہوں. کہنے لگی اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ میرے ہینڈسم سے منگیتر پہ کسی چڑیل کا دل آنے والا ہے؟ میں نے کہا نمرا میں مذاق نہیں کر رہا. وہ کہنے لگی میں بھی مذاق نہیں کر رہی ہاتی. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری ہاؤس جاب کیسی جا رہی ہے؟ کہنے لگی کیسی جانی ہے، کبھی دن کی ڈیوٹی کبھی رات کی ڈیوٹی. ابھی بھی ڈیوٹی سے واپس آئی ہوں اور سب سے پہلے تمہیں کال کی تھی، لیکن کافی دیر سے تم فون نہیں اٹھا رہے تھے. میں نے کہا ہاں وہ سفر کے دوران میں کچھ دیر سو گیا تھا تو فون سائلنٹ پہ کر دیا تھا. وہ کہنے لگی میں نے سنا ہے مظفر آباد کے جس علاقے میں تمہارا ٹرانسفر ہوا ہے وہ پہاڑوں اور ہریالی کے بیچوں بیچ ہے، مطلب کافی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے. میں نے کہا ہاں گھر سے باہر نکلو تو لگتا ہے کہ جنت میں آ گیا ہوں، لیکن گھر کافی خوفناک قسم کا ہے، شاید بہت زیادہ پرانا تعمیر شدہ گھر ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے صدیوں پرانا ہے. میں نے کہا اچھا نمرا میں کافی تھک گیا ہوں، تم سے رات کو بات کروں گا. کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے، میں بھی سونے لگی ہوں کیونکہ پوری رات کی اور دوپہر کی ڈیوٹی سے اب فارغ ہوئی ہوں. میں نے کہا اچھا خالہ کو میرا سلام کہنا. اس نے فون بند کر دیا. نمرا میری خالہ زاد بھی تھی، کزن بھی تھی، منگیتر بھی تھی. میں گورنمنٹ ڈاکٹر تھا اس لیے میرا ٹرانسفر کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر ہوتا رہتا تھا. البتہ نمرا ابھی ہاؤس جاب کر رہی تھی، اس کا بھی ارادہ تھا گورنمنٹ جاب کرنے کا، لیکن اس سے پہلے ہماری شادی ہونی تھی تاکہ میرا اور اس کا ٹرانسفر ایک ہی شہر میں ہو سکے. لیکن ابھی اس بات کو سال باقی تھا کیونکہ نمرا کا ہاؤس جاب کا 1 سال ابھی باقی تھا. 1 گھنٹے بعد کرم دین میرے کمرے میں آیا. تب تک میں بیڈ پہ لیٹ کر آنکھیں بند کر چکا تھا. کہنے لگا صاحب جی پورے گھر کی صفائی کر دی ہے، کچھ ہی دیر میں چمبیلی آ کے کھانا بنا دے گی، میں اب اپنے گھر جاؤں گا. وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا، شاید عمر کا تقاضا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. پھر میں نے کہا کرم دین چاچا.
رات کو یہاں پہ میرے ساتھ اور کون ہوگا؟ میری بات سن کے وہ ذرا سا مسکرائے، کہنے لگے صاحب یہاں کوئی بھی ملازم رات کو ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ کو چاروں کل آیت الکرسی آتی ہوگی، بس وہ پڑھیں اور اللہ کا نام لے کے سو جائیں۔ میں نے کہا دیکھو یہاں میں اکیلا بھی نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی کو تو یہاں ہونا چاہیے۔ کرم دین کہنے لگا دیکھیں صاحب جی، ہمارے گھر تو یہاں سے 1-1.5 میل کے فاصلے پہ ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، اس لیے میں یہاں پہ رات کو نہیں رک سکتا۔ میں نے کہا نہیں یہاں کوئی چوکی دار وغیرہ نہیں رکھا ہوا؟ کرم دین کہنے لگا چوکی دار تو تب رکھا جائے جب کوئی چوکی داری کے لیے تیار ہو۔ اس گھر کے بارے میں بڑی الٹی سیدھی باتیں مشہور ہیں، اور جو ان باتوں پہ یقین کرتا ہے وہ یہاں آنے کی حامی ہی نہیں بھرتا، رہنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ کچھ ہی دیر میں کرم دین چلا گیا۔ مجھے بھی نیند آنی شروع ہو چکی تھی کیونکہ میں کافی تھکا ہوا تھا، میں سو چکا تھا، اور ہاں چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پہ پھونک بھی چکا تھا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے شاید ان چیزوں سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، یا میرا ایسی چیزوں پہ زیادہ یقین نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی تھا میں بڑی گہری نیند سو چکا تھا۔ میری آنکھ برتنوں کی کھٹ پٹ پہ کھلی۔ میں اٹھا، کھڑکی سے باہر دیکھا تو اندھیرا چھا چکا تھا، شاید مغرب سے کچھ اوپر کا وقت تھا۔ میں نے موبائل دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے، سردیوں کی راتیں تھیں، اس وقت تک مغرب ہو چکی تھی۔ پھر مجھے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہونے کا الارم سنائی دیا۔ میں نے چارجر لیا اور اسی پرانے سے بورڈ میں لگا کے موبائل کو چارجنگ پہ لگا دیا۔ کمرے کی لائٹ جلائی۔ جیسے ہی باہر کا دروازہ کھولا تو لاؤنج پیلے رنگ کی روشنی سے روشن تھا۔ ابھی تک وہاں پہ پیلے بلب لگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا تو باورچی خانے میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا جیسے ہی باورچی خانے کے دروازے تک پہنچا، دبلی پتلی سی ایک لڑکی برتن دھونے میں مصروف تھی۔ شاید وہی چمبیلی تھی کیونکہ چولہے پہ کچھ پکا بھی رہی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے گلا صاف کیا تو میری آواز پہ فوراً سے اس نے پلٹ کے دیکھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں دیکھتا رہ گیا۔ سفید دودھیا رنگت، اس پہ بادامی آنکھیں، اور ان بادامی آنکھوں میں کالے رنگ کا کاجل۔ وہ لڑکی بے شک بے حد خوبصورت تھی۔ ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی، پاؤں میں چاندی کی موٹی سی پازیب ہے۔ میں نے کہا تم چمبیلی ہو نا؟ میری بات پہ وہ مسکرائی۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں چمبیلی ہوں۔ ویسے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، لیکن میں پلاؤ بڑا مزے کا بناتی ہوں، اور ساتھ میں نے کڑاہی بھی رکھ دی ہے۔ آپ کو دونوں چیزیں بہت پسند آئیں گی۔ میرے ہاتھ میں جی بڑا ذائقہ ہے، جو بھی میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے انگلیاں چاٹتا ہے۔ وہ لڑکی شاید بے حد باتونی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے میری اماں کہتی ہیں جو ایک بار میرے ہاتھ کا کھانا کھا لے پھر اسے کسی اور کے ہاتھ کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ میں کیا چیز ہوں۔ میں نے کہا بولتی بہت ہو تم۔ میری بات پہ ہنسنے لگی۔ امی بھی یہی کہتی ہیں کہ تم بولتی بہت ہو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے کچھ تجسس سا ہوا تھا۔ میں نے کہا چمبیلی، یہ اوپر والے پورشن میں کیا سچ مچ جنات کا بسیرا ہے؟ میری بات پہ کہنے لگی ہاں صاحب جی، اوپر سچ مچ جنات کا بسیرا ہے۔ دیکھیں کبھی غلطی سے بھی اوپر کا رخ مت کیجیے گا، اور اگر رات کو سوتے ہوئے اوپر سے آہٹوں کی آواز آئے تو اس پہ توجہ نہ دیجیے گا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے۔ میری بات سن کے اس نے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھا تھا۔ نا صاحب جی، ایسے نہیں کہتے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور کلام پاک میں بھی تو انسان اور جنات کا ذکر ہے، آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس چیز کو جھٹلا نہیں رہا، لیکن خیر چھوڑو، میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں، مجھے بس ایک کپ چائے بنا دو۔ کہنے لگی ہاں آپ آ جائیں، میں 2 منٹ میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے،
جیسے ہی باہر آیا تو چائے سامنے رکھے ٹیبل پہ پڑی دھواں اڑا رہی تھی۔ چائے کا ایک گھونٹ پی کے ہی مجھے لگا کہ میں تر و تازہ ہو گیا ہوں۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں واقعی جادو تھا۔ چائے پی کے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں چوکنا ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی میں باورچی خانے میں خالی کپ رکھنے گیا تو کہنے لگی، صاحب جی میرا کام ہو گیا۔ اپنے دوپٹے سے وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ پورا کچن وہ چمکا چکی تھی۔ کہنے لگی، جب بھوک لگے تو کھانا کھا لیجیے گا، تازی روٹی ہاٹ پاٹ میں پڑی ہے اور باقی سالن اور چاول چولہے پہ ہیں۔ میں نے کہا، بات سنو، کل کب آؤ گی؟ کہنے لگی، بس 10 بجے تک آ جاؤں گی، گھر کی صفائی بھی کر دوں گی، کھانا بھی بنا دوں گی۔ آپ جب تک ڈسپینسری سے واپس آئیں گے تب تک میرا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ اب اس گھر میں صرف میں اکیلا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، موبائل لیا اور نمرا کو کال کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر اس سے باتیں کی تھی کہ ایک دم موبائل سروس بند ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سروس ایک دم سے کیسے بند ہو گئی۔ بہرحال میں کمرے سے باہر آیا، یہاں تک کہ لاؤنج سے بھی باہر آ گیا۔ میں نے دوبارہ نمرا کو کال کی کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ جب تک جاگ رہا ہوں نمرا سے باتیں کرتا رہوں، لیکن فون کی سروس نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ باہر کا منظر عجیب ہیبت ناک سا لگ رہا تھا۔ ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ کی آواز تھی۔ باہر سردی تھی۔ میں نے شال بھی لے رکھی تھی لیکن عجیب سی ٹھنڈ کا احساس تھا۔ میری نظر دائیں جانب لگے ہوئے ان برگد کے درختوں پہ پڑی۔ ان پہ لپٹی ہوئی امر بیل چاند کی روشنی میں پیلی سے گولڈن رنگ کی لگ رہی تھی۔ چاند کی روشنی پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ حالانکہ چاند 14ویں کا نہیں تھا، شاید 10 تاریخ کا تھا، لیکن صحن میں غیر معمولی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے اوپر کی کھڑکی بند کی ہے۔ میں بری طرح سے چونکا۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک ہاتھ نظر آیا، کسی 8 سال کے بچے کا۔ پھر باتوں کی آواز آنے لگی۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس کا مطلب واقعی اوپر کوئی مخلوق رہتی تھی۔ میں نے جلدی سے اندر آ کے لاؤنج کا دروازہ بند کر دیا۔ صحن کی طرف کھلنے والی لاؤنج کی کھڑکیاں بھی بند کر دیں اور چٹخنی لگا دی۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے۔ لاؤنج کے اوپر والی چھت پہ مجھے واضح قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میری تو گویا جان نکلی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمرے میں خود کو بند کر لوں یا پھر اس گھر سے ہی باہر نکل جاؤں۔ آج یہاں پہ میری پہلی رات تھی اور سچ میں ڈر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کمرے کو بند کیا، موبائل کو ایک طرف رکھ کے میں بیڈ پہ لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کیں اور جتنی صورتیں یاد تھیں پڑھنی شروع کر دی۔ تبھی مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں بری طرح سے خوف کھانے لگا تھا، لیکن اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ مجھے ڈرنا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا، دیکھو تم لوگ جو کوئی بھی ہو، میں تم لوگوں کو کوئی بھی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ میں یہاں پہ بیمار لوگوں کا علاج کرنے آیا ہوں، لہٰذا بہتر ہوگا تم لوگ مجھے پریشان نہیں کرو، اور میں بھی کبھی تم لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ اگر ہمیں کسی گھر پہ جنات کا شک ہو تو اگر ہم اس طرح سے الفاظ دہرائیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات تھی۔ یہ سب کہہ کے میں آنکھیں بند کر چکا تھا۔ تبھی کھڑکی سے باہر مجھے بلب کی روشنی نظر آئی، جیسے اوپر کے پورشن میں بلب جلا ہو۔ یہ دیکھ کے میرا دل خوف کھانے لگا۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نیند مجھ پہ مہربان ہو گئی۔ صبح 8 بجے چڑیوں کی چہچہاہٹ پہ میری آنکھ کھلی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے دن کی تھکاوٹ ختم ہو چکی ہو۔ بہرحال میں اٹھ کے بیٹھ گیا، ہاتھ منہ دھو کے باہر آیا۔ کچن میں آیا تو فریج میں سے دودھ نکال کے ناشتہ خود ہی بنانا پڑا۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں گھر سے باہر آیا تو گاڑی موجود تھی۔ میں اپنی ڈسپینسری چلا گیا۔ وہاں گیا تو کچھ مریض پہلے سے موجود تھے۔
اپنے کمرے میں جاتے ہی میں نے کمپاؤنڈر سے کہا کہ ایک ایک کر کے مریضوں کو اندر بھیجتے جاؤ۔ ویسے بھی یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا اور علاج کے ساتھ ہم نے دوائیاں بھی مفت ہی دینی تھی۔ ایک ایک کر کے مریض میرے پاس آنے لگے، میں چیک اپ کرنے لگا، دوائیاں بھی دینے لگا۔ تبھی کچھ لوگوں سے یہ پتہ چلا کہ پچھلے 4 مہینے سے یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، اور پہلے بھی جو آتے تھے وہ ٹھیک سے علاج نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ کسی نہ کسی خوف نے انہیں گھیر رکھا ہوتا تھا۔ بہرحال میں نے ان باتوں پہ کان نہیں دھرے، کیونکہ مجھے یہاں علاج کرنا تھا۔ اور آپ مجھے ایسا نوجوان بھی سمجھ سکتے ہیں جو کچھ چیلنج کو قبول کر لیتا ہے۔ میں اس چیز کو بھی ایک چیلنج سمجھ کے قبول کرنا چاہتا تھا، ورنہ شاید میں بھی دوسرے ڈاکٹروں کی طرح بھاگنے کی کرتا۔ لیکن بھاگنا کیوں ہے اور کس سے ہے؟ میں نے سنا تھا کہ جب تک ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، خاص طور پہ باہر کی مخلوق۔ وہ ہمیں تبھی نقصان پہنچاتی ہے جب ہم ان کے معاملات میں چھیڑخانی کرتے ہیں، اور میں ابھی تک سیڑھیوں کے اس دروازے کے پاس نہیں گیا تھا، اور نہ ہی میں نے تالے کو ہاتھ لگایا تھا۔ بہرحال مریضوں کی ایک لمبی سی لائن تھی، جنہیں دیکھتے دیکھتے مجھے شام ہو گئی۔ میں دوائیاں بھی دے رہا تھا، کافی لوگ مجھے دعائیں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے اپنے بچاؤ کا کوئی تعویذ گلے میں ڈال لو اور یہاں سے مت جانا، ورنہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بیماریوں کی وجہ سے کئی موتیں ہو چکی ہیں، لیکن ڈاکٹر یہاں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ڈسپینسری خالی پڑی رہتی ہے، یہاں تک کہ ڈسپینسری میں موجود چھوٹے موٹے ٹیسٹ کی لیبارٹری میں بلڈ ٹیسٹ کی مشینیں تھک گئی تھیں۔ میں نے گورنمنٹ لیٹر میں جو چیزیں ڈسپینسری میں کم تھیں وہ سب لکھ کے پوسٹ کروا دیا تاکہ سامان یہاں پہ مہیا کیا جائے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ خواتین کے کچھ نجی مسائل ایسے ہیں کہ میں بنا جانچ کے انہیں دوا نہیں دے سکتا، اور وہ جانچ پڑتال ایک خاتون ہی کر سکتی ہے، یا پھر کسی سمجھدار گورنمنٹ نرس کو یہاں بھیجا جائے۔ خیر، جن ادویات کے نام میں نے لکھے تھے وہ میں نے واٹس ایپ بھی کر دیا تھا، لیکن مجھے وہاں سے فون آیا کہ یہاں سے کوئی بھی نرس اور لیڈی ڈاکٹر وہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ خواتین کا جو علاج کر سکتے ہیں کر لیں۔ باقی ادویات اور لیب ٹیسٹ کی مشینیں مجھے مہیا کرنے کی حامی بھر لی گئی تھی۔ مجھے لوگوں کی باتیں سن کے، ان کے بے بسی سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کے احساس ہوا کہ میں شاید کوئی پہلا ہی تھا جو ان کا علاج کر رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تو میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میں شوگر کی مریض ہوں، خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کہیں مت جانا، آپ کہو تو میں عامل بابا سے آپ کو حفاظت کا تعویذ لا دیتی ہوں۔ ویسے میرا تعویذ گنڈوں پہ کوئی خاص یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا ماں آپ فکر نہ کریں، میں کہیں نہیں جاتا۔ بہرحال میں یوں تو عصر تک ڈیوٹی دینے پہ پابند تھا، لیکن آج میں نے سب مریضوں کو دیکھا تھا تو مغرب ہو چکی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو کھانے کی خوشبو باہر تک آ رہی تھی۔ میں اندر گیا تو کچن میں کام کرنے کی آہٹوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں باورچی خانے میں گیا تو باورچی خانہ خالی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی بھی چولہے کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ ایک طرف چائے پڑی ہوئی تھی دھیمی آنچ پہ، اور دوسری طرف پتہ نہیں کیا پک رہا تھا۔ میں نے پتیلی کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا، چکن اور آلو کا سالن تھا۔ میں نے ڈھکن واپس رکھ دیا۔ باہر آیا تو میری جان نکلی، کیونکہ سیڑھیوں کا وہ دروازہ بند تو تھا لیکن تالا کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ تبھی سیڑھیوں سے تیزی سے کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے چمبیلی تھی۔ اسے دیکھ کے میں حیران ہوا، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ ہاتھ میں خالی ٹرے تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور تالا لگا دیا، چابی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ میں نے کہا تم اوپر کیا کرنے گئی تھی؟ اوپر جانا تو سب کا منع ہے۔ کہنے لگی کیا کروں صاحب جی، مجبوری ہے، آخر جنوں کی بھی تو ڈیمانڈز پوری کرنی پڑتی ہیں۔ ٹرے اس نے باورچی خانے میں رکھی۔ میں اس کے پیچھے باورچی خانے میں آ گیا تو اپنے دوپٹے سے اوپر کے زینے کی چابی کو باندھ رہی تھی۔
ساتھ ساتھ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ جنوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں؟ کہنے لگی کھانا مانگا تھا جی انہوں نے، سیڑھیوں کے زینے کے اوپر رکھ دیا، اندر جانے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اور اب خالی ٹرے لے کے آ رہی تھی۔ پتہ ہے پورا 1 کلو بھنا ہوا گوشت بنایا تھا میں نے، سارے کا سارا چٹ کر گئے۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگی آپ کے لیے پیالی میں نے سنبھال کے رکھا ہے، ساتھ میں چکن آلو کا کھانا بھی ہے۔ میں نے کہا تو تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگی نہیں نہیں، اندر تھوڑی گئی تھی میں، ارے اندر جا کے مرنا تھوڑی تھا میں نے، بس جہاں تک کی مجھے اجازت ہے وہیں تک گئی تھی، ابھی تو خالی ٹرے لے کے آئی ہوں، آپ کے لیے چائے ٹیبل پہ رکھ دوں؟ میں نے کہا تمہیں پتا ہے رات کو کیا ہوا؟ کہنے لگی نہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ میں نے اسے رات کا واقعہ سنایا تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی یہاں نا رات کے 11 بجے کے بعد صحن میں مت جایا کریں، اور 11 بجے کے بعد تو ویسے بھی سروس نہیں آتی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی ہمیں کیا پتا، کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ پھر کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے جن بھوتوں کی ڈیمانڈ پوری کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کبھی گوشت مانگ لیتے ہیں، کبھی مٹھائی مانگنے لگتے ہیں، 3 کلو مٹھائی کے ڈبے اوپر رکھ کے آتی ہوں۔ میں نے کہا اور یہ سب آتا کہاں سے؟ کہنے لگی وہ گورنمنٹ کے خرچے سے پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میں نے جنات سے اپنا بھی ایک کام لیا ہے، بس بدلے میں 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ دیا تھا اور میرا وہ کام ہو گیا۔ مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جھوٹ بول رہی ہو تم؟ کہنے لگی ارے میں کیوں جھوٹ بولنے لگی، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا نہیں میں کبھی بھی سیڑھیوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے یہاں کام کرنا ہے، بہت سے مریض ہیں جنہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ کہنے لگی آپ کو ہر چیز کا علاج آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں تقریباً۔ کہنے لگی اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے نا شروع سے ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق تھا، لیکن اب تو میں کافی بڑی ہو گئی ہوں، اب تو ڈاکٹر نہیں بن سکتی، تو کیا آپ مجھے تھوڑی تھوڑی دوائیوں کے بارے میں بتاتے جاؤ گے کہ کس بیماری میں کون سی دوائی کام آتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہر بیماری کی نوعیت پہ ہوتا ہے۔ کہنے لگی تو تھوڑا تھوڑا بتا دیا کرو مجھے بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا تم کس کا علاج کرو گی؟ کہنے لگی ارے ہمارے گاؤں کی عورتیں ہیں نا ان کا کر دیا کروں گی، ویسے بھی یہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ ہاں بات تو ٹھیک کر رہی ہے۔ میں نے کہا اگر میں تمہیں تھوڑا تھوڑا سمجھاتا جاؤں تو تم کچھ نہ کچھ تو نرس کا کام بھی انجام دے سکتی ہو، خاص طور پہ خواتین کے کچھ مسائل دیکھ کے کمرے سے باہر آ کے مجھے بتا دیا کرنا تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، میں کر دیا کروں گی، فی الحال تو آپ مجھے سکھائیں۔ میں نے کہا ابھی تو میں چائے پیوں گا، کھانا کھاؤں گا، کل میں کچھ جلدی آ جاؤں گا کیونکہ آج مریض بہت زیادہ تھے، اور پھر تمہیں کچھ نہ کچھ سمجھا دیا کروں گا، بتا دیا کروں گا۔ ویسے کتنا پڑھی ہو تم؟ کہنے لگی صرف 10 جماعت ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ پرائیویٹ ہی پڑھی ہیں، لیکن مجھے انگریزی اردو پڑھنی اور سمجھنی آتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں اگلے روز جب ڈسپینسری سے واپس آ رہا تھا تو میں نے چمبیلی کو پہاڑوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑی کی کیونکہ اندر صحن اتنا بڑا نہیں تھا کہ گاڑی کھڑی کی جاتی۔ پہلے میں نے سوچا کہ چمبیلی کو پکاروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح جا کہاں رہی ہے، کیونکہ آبادی تو اس طرف تھی ہی نہیں، وہ تو بائیں جانب روڈ کی طرف اور کافی میلوں کے فاصلے پہ تھی، اور یہ تو سامنے بنے ہرے بھرے باغوں کے اندر سے پہاڑوں کی جانب جا رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجا، میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں بڑی آہستگی سے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ درخت بھی موجود تھے، اس لیے درخت کی آڑ میں چھپ جاتا تھا کہ کہیں اسے یہ پتہ نہ لگے کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ میں اس کے پیچھے جاتا رہا۔ وہ پہاڑ بڑے آرام سے چڑھ رہی تھی کیونکہ وہاں کی رہائشی تھی، البتہ مجھے پہاڑ کے اونچے نیچے راستوں میں چڑھتے ہوئے مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک پہاڑ پہ بنے ہوئے ایک کمرے نما جگہ کے اندر چلی گئی۔ شاید کئی مسافروں نے مل کے وہاں مسجد سی بنائی ہوئی تھی۔ بڑی خستہ سی حالت تھی،
اندر جا کے اس نے اپنی چپل اتاری اور بڑے ادب سے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیا پڑھتی رہی، کیا مانگتی رہی، پھر اس کے بعد کھڑی ہو گئی۔ میں چھپ کے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لڑکی افسانوی حسن کی مالک لگتی تھی۔ اس کی رنگت، اس کے چہرے کے نقوش، اس کی آنکھیں اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں، جیسے ان میں کوئی کشش ہو۔ وہ وہاں سے باہر نکلی، نیچے اتری اور واپسی کی طرف جانے لگی۔ اس کے پاؤں میں پہنی ہوئی پازیبوں کی ہلکی ہلکی جھنکار مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ بیچ جنگل میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، بہت بری بات ہے کسی کا یوں پیچھا کرنا۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں؟ کہنے لگی، سامنے آ جائیے، آپ مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ میں شرمندہ سا سامنے آ گیا۔ کہنے لگی، میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا، بس ایسے ہی، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہاں جا رہی ہو تم۔ کہنے لگی، کیوں؟ یہ میری ذاتی زندگی ہے اور میرے ذاتی معاملات ہیں۔ میں نے دیکھا وہ ننگے پاؤں تھی۔ میں نے کہا، وہ تم نے جوتا نہیں پہنا ہوا؟ کہنے لگی، ہاں، وہ میں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا، وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ تمہیں کانٹے لگ سکتے ہیں۔ کہنے لگی، مجھے نہیں چبھتا کچھ۔ بہت لمبا سا فراک پہنا ہوا تھا، اتنا لمبا کہ اس کے پاؤں تک چھپے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، آج میں نے کھانا جلدی بنا دیا تھا، آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں اور خدارا دوبارہ میرا پیچھا مت کیجیے گا، ورنہ جن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلی بار اس لڑکی کی آنکھوں میں نے اداسی اور یاسیت دیکھی تھی، جیسے کہ وہ پہلے مجھے جیسی نظر آتی تھی ویسی نہ ہو، جیسے وہ کوئی راز ہو، کچھ اس کے اندر چھپا ہوا راز ہے جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی، نہیں، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ دوبارہ میرا پیچھا مت کیجیے گا ورنہ آپ بہت پچھتائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔